अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने कुरान पाक का तारुफ जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अपने पूरे कोर्स का तारुफ करवाया था कि ये कोर्स जो है ये क्या है, जिसमें हम किस तरीके से टीपीआई मेथड जो है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन मेथड जो है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने के बाद अब जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम जो है इस कुरान पाक जो है उसके हवाले से आपको एक तारुफ पेश करें कि हम जिस किताब का तर्जुमा और तफसीर और उसको हम इस काबिल बनने के लिए जा रहे हैं कि हम जो है वो ये कह सकते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आपको मैं अगर ये कहूँ कि अगर एक आप अपने आप को एक जौहरी बनाने की तरफ जा रहे हैं, कि जैसे एक शख्स जो है वो अगर फ़र्ज़ करें कि हीरे की उसको पहचान नहीं है और वो हीरे की पहचान करना चाहता है, तो उसके लिए वो अगर एक सही जौहरी बन जाएगा और उसके सामने कोई भी अगर ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो अगर हीरा नहीं है, तो वो उसको पहचान जाएगा। तो आप लोग आज यूँ समझ लें कि आप लोग जो हैं वो जौहरी बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन आयात को जिस तरीके से हमने कुरान को समझना है, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप ये कह सकेंगे कुरान पाक जो है वो वाक़ई हक़ और बातिल को परखने की कसौटी है, अल फुरक़ान है। और आप जो है यकीनन मैं आपके साथ इस बात पे से स्टार्ट करूँगा कि अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में कहा है कि वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम लोग तफर्रके में ना पड़ो। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारा ये जो कोर्स है ये एक खालिसतन एक इस किसी किस्म की भी जो हमारे माशरे में हम तफरीक देखते हैं उस तकरीब तफरीक से पाक है। हम किसी ख़ास मकतब फ़िक्र को हम लोगों को यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान चुना है। हम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं और अल्लाह ताला ने जो दीन हमको कुरान के ज़रिए से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दिया है, हमने उसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है और हमने अपना नाम जो है वो हमेशा मुसलमान ही रखना है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए मुसलमान जो है उस नाम को पसंद किया है। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है, सबक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का सबक स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमने तारुफ रखा है कुरान का, मैं ये हमारी स्लाइड हमारे हर लेक्चर में हम इसको शामिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अल्लाह ताला की खूबसूरत आयत है। सूरह कमर में अल्लाह ताला कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? सूरह हशर की आयत 21 है, मैं उससे स्टार्ट लूँगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो तुम इसको देखते कि खुदा के खौफ से दबा और फटा जाता है, और ये बातें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो फ़िक्र करें। एक खूबसूरत आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला जो है इस कुरान की उस अहमियत के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला जो है अगर एक पहाड़ पर भी नाज़िल कर देते तो वो पहाड़ जो है वो फट जाता, रेज़ा-रेज़ा हो जाता। इसी तरह से ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल किया है। मैं आपको कुछ बातें और कुरान पाक में जैसे सूरह अराफ की अ, आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जो लोग खुदा की किताब को मज़बूत पकड़ लेते हैं और नमाज़ कायम करते हैं, और हम ऐसे नेकूकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की इस किताब को अगर वाक़ई हम मज़बूत पकड़ लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो ताकि तुम लोग तफ़र्रक़े में ना पड़ो। कुरान पाक में सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला की आयत नंबर 23 में 23 में कहते हैं कि अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है, यानी ऐसी किताब जिसके तमाम मज़ामीन हमरंग हैं और लोगों को समझाने के लिए बार-बार दोहराए गए हैं। इस किताब की तासीर ये है
کہ اس کو سن کر ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کہ آیت نمبر 58 میں کہتے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ اس وقت ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ان آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ ان آیتوں جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے کہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہماری لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، جس میں خیر ابھی ہم تقریباً سورہ بقرہ کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو چینل کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس وقت میں اپنی سب سے بڑی ایک کامیابی جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جب میں جو ہمارا فارمیٹ ہے جس وقت ان کو سبق انہوں نے سنایا اور ان جب آیات کچھ آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور وہ آپ کے دل پر اثر کرتے ہیں، تو وہیں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق جو ہے وہ آپ کا قائم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن پاک اصل میں ہے کیا۔ ہمیں اس پر سب سے پہلے قرآن پاک پر ایمان لانا ہے۔ ہمارے اس کے اوپر یہ سمجھنے کے 5 حقوق ہیں کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اس کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں، اور ایسے انداز میں ایمان لے کر آئیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ واقعی یہ ہم اپنا حق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ بظاہر ایک عجیب ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں، لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ اور ایمان مکمل بھی تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جس چیز پر ہمارا یقین ہو، ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر مکمل یقین ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اس کے کلام الہ ہونے کے یقین کا اعلان کرتے ہیں، لیکن قلبی یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں، ورنہ جسے یہ یقین حاصل ہو جائے اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے۔ ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی خود قرآن ہے۔ وہ جنس نہیں ہے ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی کاری کو قرآن کے سپاروں میں۔ جب ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی، اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا جائے تو سارے حجابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو دوسرا حق ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ہے کہ ہم اس کو اپنی عام زندگی میں اس کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ مومن کی روح کی غذا ہے۔ اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ اور مصائب و مشکلات کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 102۔ اسی طرح سے ہمارا جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ قرآن کو اس کو سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور ہم اس طرح سے غور و فکر کریں کہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ قرآن پاک جو ہے آپ کو ایک یاد دہانی اور اپنے آپ کو ایک یاد دہانی اور نصیحت کہتا ہے۔ یاد دہانی ہمیشہ کسی بھولی بسری بات کی کروائی جاتی ہے، اور یاد دہانی کے لیے
کوئی نشانی ہمیشہ کرامت ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست عزیز نے اگر چند سال قبل آپ کو تحفے میں کوئی قلم دیا اور قلم آپ کہیں رکھ کر بھول گئے، تو کافی عرصے بعد وہ قلم کہیں نظر آنے پر اس دوست کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی آیات بھی ہم کو ہم ان کو آیت بولتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے آیت کا، کہ یہ ایک نشانی کا کام کرتے ہیں، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ہر جملہ نشانی کا کام کرتا ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو خدا پر ایمان اور اس کی بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر شخص کو ہے، لہٰذا خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ کہتے ہیں کہ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے موضوع بنایا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یقیناً اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارا چوتھا حق ہے اس کا، قرآن پاک کا، وہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ہم اس کو سیکھیں، یعنی کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا، یعنی کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین قرآن کے ذریعے سے دیا ہے، اس دین کو ہم اس کے مطابق جو ہے ہم زندگیوں میں ڈھالیں، اپنی زندگیوں میں اس کے اوپر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کی آیتوں کے اوپر ڈورے ڈالیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور عقل سے کام لیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ افلا یتعقلون، افلا یتدبرون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو، افلا یتفکرون، کیا تم اس پہ تفکر نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کہتے ہیں، اور بڑے سخت الفاظ میں، جو لوگ احکامات کو توڑ ڈالتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم کتاب الہ کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض احکامات سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ پانچواں حق ہے اور آخری حق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کلام کو جو ہم ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ میں ابھی آج کے اس لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کس طرح سے پیغمبر آخری تھے۔ کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم کو معلوم ہے کہ ہم توریت کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اور انجیل کو ہم نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ توریت کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، جبکہ انجیل کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن ہے یہ لاسٹ ٹیسٹیمنٹ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری دفعہ اب قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنا رسول اور اپنا پیغمبر جو ہے وہ چنا ہے، اور آنے والی نسلوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، اور آخری دفعہ یہ خطاب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اور ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مشن کو پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی بقیہ پوری نوع انسانی تک خدا تعالیٰ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم اس پوری امت کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ اور حضور پاک بخاری میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، اس کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات نہایت پسندیدہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، اپنے ماحول میں رہنے والوں اور اپنے معاشرے کے کار فرما طبقات کو قرآن مجید کا پیغام پہنچائے۔ کسی بھی انسان کو دنیا کی دعوت دینے کا سب سے کارگر طریقہ اس کو قرآن سے روشناس کرا دینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو یاد دہانی کراؤ جو آخرت کے دن کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، بات اس کے کہ ہم نے انہیں لوگوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا، تو یقین کرو کہ یہی لوگ ہیں
جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی اور احکام حق کو چھپانے کی جگہ انہیں بیان کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کی توبہ ہم قبول کر لیں گے، اور ہم بڑے ہی درگزر کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے۔ پہلے میں نے آپ کو 5 حقوق جو ہیں وہ بتائے ہیں، اب ان سے فائدہ اٹھانے کی میں آپ کے ساتھ 5 شرائط جو ہیں وہ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہماری نیت کی پاکیزگی ہو۔ ہماری نیت جو ہے، ہم اپنی نیت کو، جیسے ہم جانتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اگر ہماری نیت جو ہے وہ صحیح ہوگی، اور ہم اس نیت سے اس کتاب سے رجوع کریں گے کہ ہم نے یہاں سے ہدایت حاصل کرنی ہے، جیسے ہم اپنی 5 نمازوں میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہم جب سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں۔ یعنی کہ اگر ہم نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیں، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے ہدایت لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعا کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو ہمیں اپنی سب سے پہلے نیت کی پاکیزگی جو ہے اس کو ہمیں پاک کرنا ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، ہدایت کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو اس کی شرط ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کی، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک برتر کلام مانیں۔ قرآن مجید کو ہم برتر کلام صرف اسی صورت میں مانگ سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، یہ واقعی اس کائنات کا خالق جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہے، اور ہمیں جو کلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کلام دے رہے ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اگر آدمی اس کو سمجھنے کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کی یہ عظمت و اہمیت اس کے پیش نظر ہو۔ اگر کسی رقبہ زمین کے متعلق یہ علم ہو کہ کسی زمانے میں وہاں سے کافی سونا نکلا ہے، تو توقع یہی کی جاتی ہے کہ اگر وہاں سے ہم کھدائی کریں گے تو وہاں سے سونا ہی نکلے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کوئلہ نکلے گا یا یہاں سے کوئی مٹی ہی نکلے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اس سے اتنی محنت نہ کرے۔ تو ہم کو اپنی نیت کو اس کے ساتھ کہ ہمارا یہ کتاب یہ اللہ کی سب سے برتر کتاب ہے، اور اس کتاب سے ہم اپنی آخرت کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑی فوز العظیم ہے، جو سب سے بڑی ہماری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بھیجا ہے، تو قرآن پاک کے ہم 29ویں پارے کی پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں تم کو آزماؤں۔ تو ہم جس آزمائش کے لیے اس دنیا میں چند روزہ زندگی کے لیے آئے ہیں، اس کا ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کی اس جنت کو حاصل کرنا ہے، اور ہم جو اس دنیا میں جو عمل کریں گے اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آخرت میں فیصلے جو ہیں وہ ہمارے لیے کریں گے۔ اسی طرح سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میں سے اکثر لوگوں نے اس پاک کو صرف حلال و حرام بتانے کا ایک ضابطہ جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، اور فقہ کے احکام علیحدہ علیحدہ مرتب ہو جانے کے بعد اکثر لوگوں کی نگاہوں میں اس کتاب کی وہ اہمیت ہی نہیں رہی۔ وہ صرف اس کو ایک برکت حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یا تو اس کتاب کو کچھ نظم مجموعہ سمجھ لیتے ہیں، یا جو ہے اس سے کسی شخص کی نزع کی حالت جو ہے اس کی سختیوں کو دور کرنے اور اصالہ ثواب کی کتاب سمجھ لیتے ہیں، یا شفا حاصل کرنے کے کام لیتے ہیں، یا اپنی کسی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر اس کتاب کو رکھ لیتے ہیں، یا ہم صرف اور صرف بغیر ترجمے کے اس نیت سے کتاب کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ثواب دے دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم کو ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کا ایک لفظ جو تم پڑھتے ہو، اس لفظ کا ہر لفظ کی تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ ایک لفظ ایسے نہیں ہے، کہ اگر تم الف لام میم پڑھو گے تو الف
کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، یعنی کہ ہم کو صرف ایک ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیں گے۔ لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر ہم بچہ آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ اس کو کسی کام کرنے پہ کوئی انعام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ کام کیا تو میں آپ کو بیٹا یہ انعام دوں گا، فرض کریں کہ آپ ایک بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ یہ پانی کا گلاس لے کر آؤ، اب وہ پانی کا گلاس آپ کے لیے لے کر آتا ہے، اور لے کر آنے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جتنے قدم تم جاؤ گے اور جتنے قدم تم واپس آؤ گے میں تمہیں ہر قدم پر 10 10 نیکیاں جو ہے 10 10 روپے جو ہے وہ میں تم کو انعام کروں گا۔ اب 10 قدم اس بچے کو جانے کے لگنے تھے اور 10 قدم اس کو واپس آنے کے لگنے تھے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 20 قدم بچے کے ہو جانے تھے، لیکن بچہ جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ 5 قدم چلا، اور 5 قدم چل کے وہ واپس آ گیا اور پانی نہیں لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ جی 5 اور 5 اب آپ 10 قدم کے حساب سے مجھے 100 روپے دے دیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا آپ اس بچے کو وہ 100 روپے جو ہے وہ دے دیں گے؟ یقیناً آپ اس بچے کو کہیں گے کہ بیٹا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ پانی جو ہے وہ لے کر آئیں، تو پھر میں اس کے بعد آپ کو یقیناً انعام دوں گا۔ تو میں یہ پھر بھی آپ کو نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کائنات کا جو مالک ہے یقیناً وہ رحیم و کریم ہے، یقیناً وہ بہت غفور ہے، وہ رحمان ہے، اور وہ اس کی جو شفقت ہے وہ ابدی ہے۔ وہ شاید ہمیں ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کے ہم اگر بغیر سمجھ کر بھی پڑھیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب ضرور دے دیں گے۔ لیکن جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جس انداز میں اس کتاب میں ہم سے مخاطب ہیں، آج کی اس لیکچر میں آپ کے ساتھ میں یہ باتیں شیئر کروں گا کہ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے بالکل ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے ایک زندہ جاوید ہستی جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بات کرتی ہے۔ تو اس بات کرنے کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے قرآن کو برتر کلام مانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کا عزم بھی کرنا ہے، اور اس عزم کی صورت میں ان کہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اپنی زندگیوں میں آپ اس کو برتر کلام مانیں گے، آپ کی نیت صاف ہوگی، اپنی زندگی میں آپ عمل کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے اس ارادے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش کریں گے اپنی سنت کے مطابق، یعنی کہ اپنے طریقے کے مطابق، اور آپ جب اس آزمائش میں پاس ہو جائیں گے تو اس آزمائش کے بعد جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے سعادت کی راہیں کھولنا شروع کر دیں گے، اور اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جو ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے ہم ضرور ان پر اپنی راہیں کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوبی کے طالبوں کے ساتھ ہے۔ ان کی کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس کام میں، کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں جدوجہد کریں گے تو ضرور ان پر میں اپنی راہیں کھولوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ واقعی میری پوری زندگی کا، میرا اس قرآن سے یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں اس قرآن پاک میں نے جب خود سیکھا، اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش کے مختلف قسم کے یوں سمجھیں کہ امتحانات سے گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، پھر ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ کو آزماتے ہیں، تکلیفوں سے آزماتے ہیں، اور جب آپ ان تکلیفوں میں سے بھی پورے اتر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے ایسی ایسی راہیں کھول دیتے ہیں، آپ کو آپ کے آگے سے بھی، آپ کے پیچھے سے بھی، آپ کے سر کے اوپر سے بھی، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے نیچے سے، ہر جگہ سے، جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا، آپ کو اپنی برکتوں کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب جو ہے وہ، جب میں نے اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اپنی زندگی میں لے کر آیا، تو اب جو ہے مجھے میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی
جو ہے وہ بھلائی دے رہا ہے، اور یقیناً وہ مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے گا۔ اسی طرح سے ہماری جو چوتھی شرط ہے وہ ہے تدبر، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ جو آخری شرط ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے اس کتاب کو خالی ہم نے ثواب کی کتاب یا کوئی برکت کی کتاب جو ہے وہ نہیں بنانا، بلکہ ہم نے اس کتاب سے تدبر کرنا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا ہے۔ ان کے پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے، اور قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے کیا ہوگا کہ جب مشکلات پیش آئیں، آدمی ان سے بددل اور مایوس ہونے یا ان کے سبب سے قرآن مجید سے بدگمان یا اس پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنی الجھن کو خدا کے سامنے پیش کرے اور اس سے مدد اور رہنمائی طلب کرے۔ کیونکہ آج آپ لوگوں کو میں اس کتاب کا تعارف کرا رہا ہوں، تو میں آپ کو یقیناً اپنی زندگی کے تجربوں سے یہی بتاؤں گا کہ میں نے جتنی بھی کلاسیں لی ہیں، لائیو کلاسیں لی ہیں، اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ شروع میں بہت جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے جذبے کو، آپ نے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کے بعد استقامت رکھنی ہے، اور قرآن مجید میں بعض اوقات ایسی علمی اور عقلی مشکلیں آ جاتی ہیں جن کا حل کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس سے دین کے معاملات میں بعض اوقات جو لوگ جن کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ان کی دلوں میں کچھ شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں، تو کسی حکم اور عمل پر عمل کرنا ان کو اگر دشوار محسوس ہوتا ہے، تو اس طرح کی علمی اور عملی مشکلوں سے نکلنے کا صحیح اور آزمودہ راستہ صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی مشکل اپنے رب کے آگے پیش کرے اور اسی سے ہدایت کا طالب ہو، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے برابر دعا اور قرآن مجید پر برابر غور کرتا رہے۔ اگر قرآن یاد ہو تو شب کی نمازوں میں قرآن ڈھہ کر پڑھے، اور انشاءاللہ اللہ اس کی ساری الجھنوں کو دور کر دیں گے اور ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور ان مشکلوں کے حل ہونے سے اس پر عمل و حکمت کے جو دروازے کھلیں گے، وہ دروازے کسی اور طرح اس پر ہرگز نہ کھلتے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ اپنے رب سے مدد مانگے۔ میں آپ کے ساتھ صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے۔ میں نے اس دعا کو سیکھا، مسند احمد میں یہ دعا موجود ہے، اور اس دعا نے میری زندگی میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک عجیب کیفیت جو ہے وہ طاری کی، کیونکہ آپ کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے یقیناً کہیں پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے ساتھ تیرے اس بندوں کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مان سے کہا، جب ہم قرآن پاک میں ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو راندے درگاہ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب بہت مان سے کہا کہ میرے بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے، میرے بندے تیری پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو شیطان نے اپنے تکبر کی وجہ سے جو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ساتھ ان انسانوں کو لے کر جاؤں گا، اور پھر دوزخ کو میں ان انسانوں کے ساتھ بھر دوں گا، اور وہاں پر وہ انسان کو جب بہکائے گا شیطان، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے اس تعلق سے دور ہوں گے، وہ یقیناً شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں ہمیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا جو ہے وہ سکھائی ہے، تو میں اس دعا کو پہلے عربی میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں کہ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوک بکل اسم هو لک سمیت بنفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استعصرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع القلب ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ حق ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے جو تیرا ہے، جس سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، تو نے اپنے پاس اپنے خزانہ غیب میں اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا ہے۔ یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے۔ میں آپ کو
یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز بغیر مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ کبھی بھی مانگے بغیر آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف یوں سمجھے ہاتھ بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے پاس دوڑ کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر دوڑ کر انسان اگر دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ لپک کر انسان کے پاس آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی جلدی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان سے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی واذا دعانی، کہ واذا سؤالک عبادی انی فانی قریب، کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں ہر اسے پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن پاک جو ہے اصل میں ہماری امت کے اجماع سے ہم تک قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور اللہ کی مدد سے امت کے اجماع کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ آپ اس بات کو یہ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی نے جب پہلی بار جو قرآن یوں سمجھ لیں کہ ایک مصحف کی صورت میں جو لکھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے صحابہ جو ہیں انہوں نے کہیں پتوں میں لکھا ہوا تھا، کہیں لکڑی کے اوپر لکھا ہوا تھا، کہیں حفظ کیا ہوا تھا، تو پہلی بار حضرت عثمان غنی نے جس قرآن کو لکھا تو آج بھی وہ نسخہ جو ہے وہ توپ کاپی میوزیم کے اندر وہ نسخہ موجود ہے۔ اور جیسے کہ جیسا وہاں پر وہ قرآن ہمارے پاس پہلے نسخے میں تھا، آج بھی وہ ویسے ہی اسی نسخے کے اندر موجود ہے۔ بلکہ جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو اس وقت حضرت ان کا جو خون ہے وہ اسی نسخے کے اوپر گرا ہوا ہے، جس آیت کے اوپر گرا ہوا ہے وہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھ لیں کہ کیا کمال آیت ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بس قریب کافی ہے وہ اللہ تمہارے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے جس صورت میں آج جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اسی ترتیب کے ساتھ یہ قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں لوح محفوظ سے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں پر پہلے مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں، پھر مدنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ جیسے سورہ بقرہ قرآن پاک کی پہلی مدنی صورت ہے اور وہ بالکل آغاز میں ہے، تو جس صورت میں یہاں پر اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو قرآن پاک کو دیا ہے، اور اس ترتیب کے بعد جو ہے اسی ترتیب سے ہم جو ہے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور وہاں پر صرف پاک فرشتے ہیں جو اس کو چھوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ اس معجزے کے حوالے سے کچھ چیزیں یقیناً شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر مورس بوکائی کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو آج تک تمام سائنس کی ہر بات کو فلفل کرتی ہے۔ اور ہم قرآن پاک میں اس کے حوالے سے مختلف جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس کی جو نشاندہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قدیم صحیفوں میں کی ہے۔ جیسے میں آپ کو بائبل میں کتاب استثنا جو ہے اس کے 18 نمبر آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بائبل میں کہ ہم توریت کی بات کر رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم میں سے تم اس کو سننا، تم اس کی سننا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ بھی اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اب یہ آیت آپ اگر دیکھیں تو ویسے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی تھے، اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے حضرت عیسیٰ کے لیے آئی ہے، لیکن جو بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ اس میں پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے، کیونکہ حضرت اسماعیل بھی حضرت اسحاق کے بھائی تھے، اور بنی اسرائیل اور حضرت اسماعیل جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہاں سے پوری ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسا تمہارے بھائیوں میں سے ایک ایسا نبی برپا کروں گا کہ جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. اور ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے مینس کے جو انجیل دی وہ صرف اس صورت میں دی کہ انہوں نے جو ہے وہ توریت کو ہی اور 10 کمانڈمنٹس جو ہے اس کے حوالے سے تمام کی تمام جو وہ شریعت تھی وہ سیم اس کو لے کر آئے، جبکہ اس میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے منہ میں کوئی کلام جو ہے وہ ڈالا گیا ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف انہوں نے حکمت کی بات کی. شریعت جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی ہی شریعت کو لے کر چلے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر یہ قرآن پاک جو ہے یہ نازل کیا گیا. اور اگلی بات کہ اور جو کوئی بھی ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا. تو ہم کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی پوری جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے ماں سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ موجود ہے، جس کا مطلب کیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اور یہ اس بات کی دوسری دلیل ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا قدیم صحیفوں میں ذکر کیا گیا، اور یہ وہی پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر قدیم صحیفوں میں کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب آخری یہ ایک لاسٹ ٹیسٹیمنٹ ہے، آخری دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب ہیں. اور اس کتاب کے اگر ہم موضوع کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جس زبان میں نازل ہوئی آج تک یہ اسی زبان میں موجود ہے. اگر ہم قرآن مجید کو کچھ جدید سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن پاک میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی آیات جو ہیں وہ آتی ہیں، جس کی میں آپ کے ساتھ کچھ چھوٹی سی چیدہ باتیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے، وہ شیئر کر لیتا ہوں. 38 نمبر آیت ہے کہ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس زبردست تو باخبر ہستی کا. اب یہ آیت جو ہے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں جب یہ نازل کی گئی تو 15ویں صدی میں ایک مشہور جو ایک فلکیات دان تھا جس کا نام فرینکس تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے اور زمین اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اور 15ویں صدی میں مسلمانوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں موجود تھا کہ یہ واقعی قرآن جو ہے، کیونکہ قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ان کے پاس جو ہے اس بات کا کوئی جواب جو ہے وہ موجود نہیں تھا. لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم عرصے میں، بہت ہی تھوڑے عرصے میں اسلام میں جب لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. اور رب العزت نے قرآن مجید کی تائید کا انتظام جب خود کیا تو یورپ میں ایسے فلکیات دان پیدا کر دیے جنہوں نے سالہ سال کے مشاہدے اور مطالعے کے بعد پورے وثوق سے اعلان کیا کہ سورج کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے. ان میں سر فہرست ولیم ہرشل تھا. اس کا قول ہے کہ سورج خلا میں سفر کر رہا ہے، اور سورج کی منزل کون سی ہے اس کی وضاحت نہ تو قرآن مجید نے کی ہے نہ ہرشل نے کی، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جو دعویٰ کیا تھا وہ مغرب کو آخر کار تسلیم کرنا پڑا. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور قرآن پاک کی آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 1984 میں 22 نومبر کو ایک کینیڈا کے اخبار میں دا سٹیزن جس کا نام تھا، اس میں ایک آرٹیکل چھپا جس کا نام تھا کہ اینشنٹ ہولی بک 1300 years ahead of its time، ان کے قدیم مقدس کتاب اپنے وقت سے 1300 سال آگے. اسی طرح نئی دہلی کے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے 10 دسمبر 1984 کو یہی خبر حسب ذیل سرخی کے ساتھ چھاپی کہ قرآن اسکورز اوور ماڈرن سائنس، قرآن مجید جدید سائنس پر بازی لے جاتا ہے.
قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا۔ اس وقت رحم مادر میں بچہ کن مراحل سے گزرتا ہے ساری دنیا میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ ڈاکٹر کیتھ مور جو جینیٹکس کے ماہر ہیں اور کینیڈا کی ٹورانٹو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات، سورہ مومنون آیت نمبر 14، سورہ زمر کہ آیت نمبر 6 اور جدید تحقیقات کا تقابلی مطالعہ کیا۔ انہوں نے پایا کہ قرآن مجید کا بیان حیرت انگیز طور پر جدید دریافتوں کے عین مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں سخت تعجب ہوا کہ قرآن مجید میں کیوں کیوں کر وہ حقائق موجود ہیں جن کو مغربی دنیا نے پہلی بار صرف اس صدی میں معلوم کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مکالمہ لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ 1300 برس قدیم قرآن مجید میں جنیاتی ارتقاء کے بارے میں اس قدر درست بیانات موجود ہیں کہ مسلمان معقول طور پر یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آیتیں ہیں۔ ہم اگر قرآن پاک کی مختلف پیشن گوئیوں کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں وہ پیشن گوئیاں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم مانیں کہ یہ واقعی یہ رب الکائنات جو خالق کائنات ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ کتاب اسی کی طرف سے ہے اور وہی رب جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فرعون کی لاش کے حوالے سے ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا نام جو رامسس دوئم تھا، اور یہ جو تھا یہ غرق ہو گیا، اور بائبل میں جو کتاب خروج ہے اس کے آیت نمبر 14 میں صرف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اور خدا نے روتھوں اور سواروں اور فرعونوں کے سارے لشکر کو غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ اس وقت قرآن پاک نے حیرت انگیز طور پر یہ اعلان کیا کہ فرعون کا جسم جو ہے وہ محفوظ ہے اور وہ دنیا والوں کے لیے سبق بنے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس کی، میں آیت نمبر 92 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نہایت عجیب تھی۔ اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ فرعون کا جسم کہیں محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اس آیت کے نزول پر اسی حالت میں تقریباً 1300 سال گزر گئے اور پروفیسر لاریٹ وہ پہلا شخص ہے جس نے 1898 میں مصر کے ایک قدیم مقبرے میں داخل ہو کر دریافت کیا کہ یہاں مذکورہ فرعون کی لاش ممی کی ہوئی موجود ہے۔ 8 جولائی 1907 کو ایلیٹ سمتھ نے اس لاش کے اوپر لپٹی ہوئی چادر کو ہٹایا۔ اس نے اس کی باقاعدہ سائنسی تحقیق کی اور پھر 1912 میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے دا رائل ممیز۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ ممی کی ہوئی لاش اسی فرعون کی ہے جو 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیا گیا۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کی جو اس نے پیشن گوئیاں کی کہ آخر آج سے ہمیں تقریباً 100 سال پہلے پتہ چل رہا ہے کہ فرعون کی لاش جو ہے وہ واقعی بچی ہوئی ہے، جبکہ بیچ میں 1300 سال تک کسی کو یہ علم نہ تھا کہ فرعون جو ہے وہ واقعی، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کی جو لاش ہے وہ اسی طرح سے جب وہ مرا ہو، ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، لیکن وہ رب الکائنات جو خالق ہے، فرعون کا بھی، جو اس کائنات کا بھی خالق ہے، جو اس کتاب میں پیشن گوئی کر کے جس نے بتا دیا کہ میں نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے اس کتاب کو ماننے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نور میں آیت نازل کی، تو سچویشن اس وقت آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہجرت کے 5ویں سال تک مسلمانوں کا اثر صرف مدینہ اور اس کے نواح ان کے ارد گرد تھا۔ سارا عرب جو ہے مسلمانوں کے خلاف صف آ رہا تھا۔ کیسر و کسرا کی ہمدردیاں بھی عربوں کے ساتھ تھیں۔ ان حالات میں مٹھی بھر اہل ایمان کا اس خوفناک محاصرے کو توڑنا اور تمام دشمنوں کو پچھاڑ کر دنیا پر چھا جانا بہت دشوار نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا استحکام بخشے گا اور انہیں طاقتور بنا کر ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اب آپ دیکھیں کہ مدینے میں ہجرت سے پہلے مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے مہاجر ساتھی تھے
جن کے رہنے کے لیے کوئی باقاعدہ مکان تک نہ تھا، وہ چھپر پڑے ہوئے ایک چبوترے پر زندگی گزارتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 70 آدمیوں کو جو اس چبوترے پر رہتے تھے اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس یا تو صرف ایک تہمت تھی یا صرف ایک چادر۔ چند انسانوں کا یہ بے سر و سامان قافلہ مدینہ کی زمین پر اس طرح پڑا ہوا تھا کہ ہر آن و خطرے کہ چاروں طرف اس کے پھیلے ہوئے دشمن اس کو اچک لے جائیں گے، مگر خدا کی طرف سے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت آتی ہے کہ تم ہمارے نمائندے ہو اور تمہیں کوئی زیر نہیں سکتا۔ ان حالات میں اللہ کا کیا ہوا وعدہ ایسا پورا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، اور 80 سال کے بعد اس کی جو جنوبی سرحد تھی وہ ملتان سے لے کر اور شمالی مغربی سرحد جو تھی وہ اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ اپنے ارادے کے نافذ کرنے پر قادر ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اس آیت نمبر 55 کے حوالے سے سورہ نور کی میں آپ کو کچھ باتیں اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری آج کل کی جو قوم ہے، اگر ہم اس قوم کو دیکھیں تو ہماری قوم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اقامت دین کے لیے ان کی کوشش وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے حکومت ملے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دین کی اقامت کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم کو اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں وہ خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے کو استحکام بخشے گا اور انہیں طاقتور بنا کر ان کے خلاف ان کے خوف کو امن میں بدلے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اصل تو وعدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے عمل اور ایمان کو ٹھیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو خود ہی اس دنیا میں حکومت عطا کر دے گا، خلافت عطا کر دے گا، اقتدار ادا کر دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی ہم مسلمان دنیا پر غلبہ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنی اخلاقی صورتحال کو دیکھیں تو میں آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کروں گا کہ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ اگر ہم منڈیوں میں چلے جائیں تو لوگ چاولوں میں کنکر ملا رہے ہیں، دالوں میں کنکر ملا رہے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں تو تول میں وزن میں کمی کی جا رہی ہے۔ میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک مشہور پروگرام جو ہے وہ میں نے دیکھا، میں نام نہیں لیتا کیونکہ میں اس وقت آن لائن ہوں، تو اس پروگرام میں جو اینکر تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کی تو آپ جا کے سیاستدانوں کی کرپشن کی باتیں تو آپ دیکھتے ہیں، آئیں میں آج آپ کو چھوٹے لیول پہ کرپشن کی باتیں بتاتا ہوں۔ تو اس میں اس نے کیا کیا کہ وہ ایک موٹر والے کے پاس گیا کہ جی میری موٹر خراب ہو گئی، اس نے اس کی صرف ایک تار جو ہے وہ نکالی تھی۔ الیکٹریشین وہ آیا، اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا جی تھوڑی دیر میں کہ جی یہ تو میں نے چیک کیے، مجھے اپنی دکان پہ لے کے جانی ہوگی کیونکہ اس کی جو ہے وہ وائنڈنگ جل چکی ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک ٹیلی ویژن والے کے پاس گیا اور پیچھے سے اس نے صرف اور صرف ایک تار جو ہے بجلی کی وہ نکال دی، اور اس نے کہا جی کہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ خراب ہو گیا۔ تو اس میں اس نے کہا جی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی تو پکچر ٹیوب جو ہے وہ اڑ گئی ہے اس کی، اور کوئی بڑا فالٹ جو ہے وہ اس نے بتا دیا۔ فریج والے کے پاس گیا، فریج کی بھی تار جو ہے وہ پیچھے سے کمپریسر کی صرف بجلی کی تار نکالی، تو فریج والے نے جواب دیا کہ جی اس کا پورا کمپریسر جو ہے وہ اڑ چکا ہے۔ موٹر سائیکل والے کے پاس گیا پنکچر کے لیے، اور ٹائر میں سے صرف ہوا نکال دی، اس نے اس کو کہا کہ یار یہ پنکچر لگا دو، میں ابھی جو ہے واپس آتا ہوں چائے پی کے واپس، اور کیمرے پیچھے سے لگے ہوئے تھے، اس نے اس کو کھولا، اس میں پنکچر تو تھا نہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب وہ اس نے کہا کہ یہ کتنے پنکچر ہیں تو اس نے کہا جی 2 پنکچر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جس کا جدھر داؤ لگ رہا ہے اور وہ اپنا حق سمجھ کر کہیں پر کوئی رشوت لے رہا ہے، اگر آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہی آپ کو تمام یقیناً اتفاق ہوا ہوگا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بہتر کرنے کے وعدے کی صورت میں یہ یقین دہانی کرائی ہے۔ دنیا میں یقیناً
اپنا غلبہ حاصل کریں گے۔ تو آج ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس قرآن پاک کو لوگوں کو سمجھا کر ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جب اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کر لیں گے تو یقیناً وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ خود ایک جوہری کی طرح وہ ہر بات کو صحیح اور غلط کو پرکھ سکیں گے۔ میں اپنی زندگی کے 30 سال کے تجربے میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس دنیا کے کئی ممالک پھیرے ہیں۔ میں کئی ممالک وزٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ زندگی میں دنیا میں اگر کبھی بھی کہیں پر کوئی میرے سامنے کوئی برائی یا کوئی ایسی بات آئی ہے تو اس کیونکہ وقت میرے سامنے کوئی آیت جو ہے وہ سامنے آ گئی اور اس قرآن نے مجھے ان برائیوں سے بچا کے رکھا۔ ورنہ تو ہم جب سورہ یوسف پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے پہ اللہ کی برہان نہ ہوتی اپنے رب کی تو میں بھی اپنے نفس کی کوتاہیوں سے بری الذمہ نہیں ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑی پیشن گوئی جس میں خالق کائنات نے ایک آیت ایک سورت جو ہم سورہ روم میں پڑھتے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاؤں گا کہ جس انداز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے منادی اللہ تعالیٰ نے کرائی، یعنی کہ کوئی ایک عام شخص یہ منادی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ایک عام شخص اس یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت پڑھ لیتا ہوں کہ رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، مگر مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر وہ غالب آ جائیں گے۔ پہلے اور پیچھے سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ میں تھوڑا سا اس تاریخی واقعے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو روم تھا، روم ایک عیسائی سلطنت تھی اور ایک جو ایران تھا اس کا بادشاہ جو خسرو پرویز تھا، وہ اپنے اس اس کو سلطنت سے، ایران کی سلطنت سے اس بغاوت کی وجہ سے اس کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اور اس زمانے میں جو رومی شہنشاہ تھا جس کا نام ماریسس تھا، تو اس نے اس بادشاہ کو خسرو پرویز کو پناہ دی۔ اس کے بعد جو رومی سلطنت کا ایک فوجی سردار، اس نے روم کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور اس کے پورے خاندان کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس وقت خسرو پرویز نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا اپنے باپ کا، اپنے محسن باپ کا، اور فوجی سردار تھا کیونکہ وہ حکومت پر قابض ہو گیا تھا، تو اس نے وہ شکست دیا، اس کے اوپر حملہ کر لیا اور اس کو شکست دینے کے بعد وہ دوبارہ سے رومی سلطنت پر جو ہے، کیونکہ اب وہ بادشاہ تو مر چکا تھا، تو وہ جو خسرو پرویز تھا وہ دوبارہ سے وہ بادشاہ بن گیا۔ اور کیونکہ وہ جو ایرانی سلطنت تھی، وہ سلطنت جو تھی وہ اصل میں آتش پرست حکومت تھی، تو اس آتش پرست حکومت کے حوالے سے ان کے دل میں عیسائیت جو تھی، وہ اللہ کا نام لیتے تھے، وہ یقیناً ایک الہامی مذہب تھا، تو اس پر خسرو پرویز کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہوا اور اس نے پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ دوبارہ سے آتش پرستی تھی اس کی طرف راغب کرنے کے لیے اس نے کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ اب اقتدار جو ہے وہ اس کے پاس آ گیا تھا اور اس وقت جو ایک ہرکل تھا وہ وارث بنا تھا، تو اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس کو شکست دے، لیکن وہ شکست نہ دے سکا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جب بالکل ہر طرح سے وہ اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور جو کفار مکہ تھے، کیونکہ وہ خود بھی مشرک تھے، تو اس وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو یہ گلا کیا کرتے تھے اور وہ طعنے دیا کرتے تھے کہ اب جو ہے وہ رومی شہنشاہیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سپر پاور تھی، ایرانی سلطنت بن چکی تھی، کیونکہ اس کے بعد تمام کی تمام روم کی جو طاقت تھی وہ بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ تو وہاں پر عرب میں، حجاز میں ایک شخصیت جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ یقیناً کوئی شخص خود ایسے دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، اور ٹھیک 9 سال کے اندر جو ہے دوبارہ سے رومی سلطنت نے ایرانی سلطنت کو شکست دی اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو بتائی ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم تھوڑا سا قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کو
کچھ اور باتیں بتانا ضرور سمجھوں گا کہ یہ بہت ضروری ہیں کہ قرآن پاک میں تقریباً ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ 30 پارے ہیں اس کے اندر، اور یہ سب کے سب جو پاروں کی تقسیم ہے یہ انسانی تقسیم ہے، اور اس تقریباً یہ تبا تابعین کے دور کے قریب جو ہے یہ تقسیم کی گئی تھی، جس میں کسی بس انہوں نے آیات اور یوں سمجھے کہ صفوں کے حساب سے ایک ایکولی جو ہے وہ تمام پاروں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، جس سے انسان جو ہے وہ انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا، خاص طور پہ حفاظ کرام نے، اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک انتظامی حوالے سے ایک بہت ہی اچھی یہ تقسیم ثابت ہوئی۔ لیکن اس میں ایک چیز کی جو کمی تھی وہ یہ تھا کہ اس نظم کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کے برعکس جو رکوع ہیں وہ بھی انسانی تقسیم ہے، لیکن اس میں مضمون اور نظم کا جو ہے وہ پورا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور ہم بھی جو اپنے ہمارے جو لیکچرز ہوں گے ہم ان لیکچرز کو ایک ایک رکوع کی صورت میں کوشش کریں گے کہ ہم وہ ریکارڈ کریں، اور قرآن پاک میں ٹوٹل 558 رکوع ہیں، ان میں سے کچھ اگر رکوع ہم ایسے سمجھیں گے کہ جن کی آیات زیادہ ہیں یا طویل ہیں تو اسٹارٹ میں ہم ان کو بریک کر لیں گے اور اس کو ہم آدھا آدھا کر کے ہم ریکارڈنگ کر لیں گے۔ لیکن آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں اپنی اس پلے لسٹ کو اپنے پاس جو ہے وہ آپ سیو کر لیں ہماری، اور پلے لسٹ کو سیو کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ یہ کہ صرف اس کو اس طرح سے کہ اگر آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہوگا تو ہفتے میں دن میں کسی بھی ٹائم یا روزانہ آپ کچھ کچھ حصہ جو ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ایک ایک ویڈیو ہے وہ تقریباً ایک ایک گھنٹے کے قریب ہو، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ شیطان ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ یہ اتنی طویل ویڈیو جو ہے یہ کیسے جو ہے آپ سیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ جذبے کے ساتھ، جو میں نے آپ کو ساری باتیں سمجھائی ہیں، جو شرائط بتائی ہیں، جو حقوق بتائے ہیں، اور جس یقین کے ساتھ آپ اللہ کی اس کتاب کو آپ جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اصل میں آپ آ ہی اس دنیا میں شیطان کو ہرانے کے لیے ہیں۔ اپنا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ آپ کو، اگر آپ اس کتاب کے ساتھ ٹیون ہو گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں تو جنت جیسی کامیابی آپ کو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھ دیں گے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اب خاص چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے جب ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو ایک پورا قرآن جو ہے وہ نظم کے ساتھ ہے۔ ہم نے کبھی بھی زندگی میں کسی ایک آیت سے یا کسی آیت کے آدھے حصے سے ہم نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا، ہم نے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے، پوری آیت کو دیکھنا ہے، پورے رکوع کو دیکھنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کسی بھی نتیجے کو اخذ کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر جیسے ماشاءاللہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری اردو زبان میں اس وقت اتنا کام ہو چکا ہے، اتنا کام عرب یا کسی اور لینگویج میں بھی نہیں ہوا، جس زبان میں قرآن پاک آیا ہے عرب میں، اس میں بھی اتنا کام نہیں ہوا ہے۔ خاص طور پہ ایک اپلیکیشن ہے اسلام 360، آپ اگر پلے اسٹور سے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو تمام کے تمام جو تفاسیر ہیں وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ آپ کو امین حسن اسلائی صاحب کی تدبر قرآن بھی مل جائے گی، آپ کو مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بھی مل جائے گی، آپ کو مولانا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر بھی وہاں مل جائے گی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی مل جائے گی، آپ کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی مل جائے گی، آپ کو اسی طریقے سے مختلف اہل تشریح مکتب فکر کی تفاسیر بھی آپ کو مل جائیں گی، آپ کو دیوبند کے مکاتب فکر کی جو ہے وہ تفاسیر بھی آپ کو ساری مل جائیں گی۔ تو ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے جوہری بننا ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی، جب آپ تفسیر یا کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ کس حد تک صحیح بات ہے، اور کون سی شخصیت جو ہے وہ آپ کو صحیح دین کے پہلو سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس نظم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مضمون کے لحاظ سے قرآن پاک جو ہے وہ ایک رسول کی سرگزشت انداز ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رسول جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ رسول کی سرگزشت انظار کا ورڈ ہو سکتا ہے آپ نے پہلی بار سنا ہو، کہ نبوت میں ہم کو معلوم ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ خدا کے سفیر کی حیثیت رکھتا ہے، اور نبی ہدایت لاتا ہے، شریعت لاتا ہے اور دین کی دعوت دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس رسول جو ہے وہ کسی قوم کو خبردار کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے عدالت بن کر آیا ہوں۔
جو ایمان لائے گا وہ بچے گا، اور نہ ماننے والے کو اس دنیا میں ایک قیامت صغریٰ سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یعنی کہ تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر آئے، اور 313 کے قریب جو ہیں ان میں سے رسول تھے، اور جو رسول تھے وہ یقیناً ساتھ نبی بھی تھے، لیکن تمام کے تمام پیغمبر جو ہیں وہ رسول نہیں تھے۔ اس کے حوالے سے ہم ہمیں جو سب سے پہلے رسول قرآن پاک میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے، وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ دیکھیں گے کہ قوم عاد اور سمود کا ذکر جو ہے وہ آئے گا کہ کس طریقے سے حضرت شعیب کو دیکھیں گے، حضرت صالح کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے اوپر جو دنیا میں آخرت کا کہ جزا و سزا کا معاملہ ہے، کہ جو بڑے پیمانے پر ہوگا، دنیا میں ایک چھوٹے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کر کے دکھایا۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام تھے، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں، اور چند لوگ، تھوڑے سے لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، اور چند لوگ اتنے ایمان لے کے آئے جتنے لوگوں نے صرف اس کشتی کے اندر جو سوار ہو سکے، جس میں ان کے اپنے بیٹے نے بھی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک جو ہے اصل میں ایک رسول کی سرگزشت انظار ہے، جس میں اب اللہ تعالیٰ آخری دفعہ قیامت سے پہلے خود مخاطب ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رسول آ کر 4 کام کرتے ہیں۔ رسول میں اور ایک نبی میں فرق کیا ہوگا؟ کہ جیسے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نبی جو ہے وہ ہدایت لاتے ہیں، شریعت لاتے ہیں، دین کی دعوت لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے، اس میں اللہ کا دین ہے اور اللہ کی شریعت ہے۔ لیکن اصل میں جو قرآن پاک میں رسول کو ہم دیکھیں تو رسول کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ انذار ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے چھپ کر چند لوگوں کو اللہ کی آیات سنائیں اور انذار کیا اور ڈرایا، اس کے بعد انذار عام ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری قوم کو دعوت دی، اپنے پورے قبیلے کو دعوت دی، اور سوال کیا کہ آج میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ کوئی جنگ کے لیے آ رہا ہے یا کوئی چیز موجود ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات پہ بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے انذار عام کیا اور سب کو یہ دعوت دی، لیکن اس کے برعکس جو ہے قریش مکہ نے ان کا انکار کیا، اور اس کے بعد ایک وقت وہ آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اتمام حجت ان پر کیا۔ ان کی تیسرا کام جو ہے کہ رسول اپنا اتمام حجت کرتا ہے، اور اپنی حجت کو جب وہ تمام کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد چوتھا موقع آتا ہے جس میں ہجرت اور برات کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جگہ کو ایک رسول جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے ہجرت اور جب وہ برات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ فیصلہ جو ہے یہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے فتح مکہ کے وقت آیا، اور اس کو ہم ابھی جب قرآن پاک کے باب کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے بہترین انداز میں یہ جو دینونت کا قانون ہے وہ وہاں پر بیان ہوگا، اور ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ قرآن پاک میں جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن پاک میں وہ جوڑا جوڑا، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں جوڑا ہے، اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ آپس میں ایک جوڑا ہے۔ اور قرآن پاک کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے 7 اس کے ابواب ہیں، کہ ہم ہر باب میں سورت جو ہے وہ کسی ایک مکی صورت سے سٹارٹ ہوتی ہے، یا کسی ایک مکی صورت کو اس کا اختتام ہوتا ہے، اور
اس میں لازمی طور پر مدنی اور مکی صورتوں کو ملا کر جو ہے یہ جوڑے جو ہیں یہ صورتوں کے بنائے گئے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کا جو پہلا باب ہے اس میں پہلی صورت جو مکی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، اور جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن پاک کے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو جب اس کی تفسیر کروں گا سورہ فاتحہ کی اور ایکسپلینیشن کروں گا میں آپ کو وہاں پہ اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں یہ، اور سورہ نساء اور سورہ معاہدہ جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، اور یہ آپس میں سورہ نساء اور سورہ معاہدہ جو ہیں یہ جوڑا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے جس میں دو صورتیں مکی ہیں، پہلی سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور اس کے بعد دو صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور یہاں پر آ کر آپ یہ سمجھ لیں کہ دین جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے جو پہلا باب تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مخاطب ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پہلے یہود و نصارہ پہ اقوام حجت ہوا، اور ایک نئی امت کی کو تزکیہ اور ان کی تطہیر کے لیے جو ہے آیات نازل کی گئی، اور اس کے بعد دوسری بات میں مشرکین عرب جو ہیں وہ مخاطب ہیں، اور اس میں اب مسلمانوں کا تزکیہ اور آخری جزا و سزا کا بیان جو ہے وہ دوسرے باب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا باب ہے اس کا اختتام ایک مدنی صورت پہ ہوتا ہے جو کہ سورہ نور ہے۔ اس کے بعد تقریباً ہمارا چوتھا باب جو شروع ہوگا اس میں 8 صورتیں ہیں، جس میں سورہ فرقان جو ہے مکی صورت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور مدنی صورت جو ہے یہ سورہ احزاب اس پہ ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں باب شروع ہوتا ہے جس میں سورہ ہم دیکھیں گے کہ سبا سے لے کے سورہ حجرات تک تقریباً یہ 13 مکی صورتیں اور 3 مدنی صورتوں کا باب ہے، اور چھٹا باب جو ہے وہ ہمارا سورہ قاف سے لے کے سورہ تحریم تک ہے، جس میں 7 مکی اور 10 مدنی صورتیں ہیں۔ آخری باب میں ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ ملک سے لے کے سورہ ناس تک جو ہے یہ ہمارا آخری باب ہے، جس میں سورہ ناس اور سورہ فلک جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، اور باقی سب کی سب جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو تیسرا اور چوتھا، پانچواں اور چھٹا باب کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ انذار اور بشارت اور تزکیہ اور تطہیر، اور 7ویں باب کا موضوع جو ہے وہ قریش کو، قیامت تک کے لوگوں کو انذار کرنا ہے، یعنی کہ آخری کتاب جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے اب ہمیں امت وسط قرار دیا جا رہا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ ذمہ داری اس امت کی لگا دی، مسلمانوں کی لگا دی، کیونکہ تمام اقوام حجت بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ پہ کرنے کے بعد کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو اپنی بہترین امت قرار دیا، لیکن یہ ذمہ داری ان لوگوں نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں پوری کی۔ اس وقت اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں ہم ان کو آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم وہ کام اتنے بہترین انداز میں کر سکتے ہیں کہ جس بہترین انداز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی وہ مواقع میسر نہیں تھے، جتنے بہترین انداز میں آج ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ جس ٹیکنالوجی کی مدد سے موجود ہوں، آپ ہماری زوم کلاسز میں دیکھیں اگر تو امریکہ، کینیڈا، یو کے، پاکستان، کراچی، لاہور، پشاور، سوات، مختلف جگہ سے، دبئی سے، سعودیہ سے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج کے آخر میں ان تمام دلائل پر آپ کے ساتھ ایک معمولی غور و فکر کرنے سے صرف یہ بات کہوں گا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اب اگر وہ اسے نہ مانے، بے رخی برتے، نہ پڑھے، نہ عمل کرے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو گویا وہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اور اپنی محدود زندگی کے عیش کے بدلے میں لامحدود عذاب کا خطرہ مول رہا ہے۔ اللہ کا محبت سے لکھا ہوا خط اگر بندہ کھولنا تک گوارا نہ کرے
تو اس کا خالق سے محبت کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ پھر مالک نے تو ہدایت نامہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دنیا کو بھی جنت بنائے، مگر افسوس وہ دنیا اور آخرت دونوں ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے، فقط اپنے گمانوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ان میں سے ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب الہہ کا کوئی علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور فقط خیالی تکے چلایا کرتے ہیں۔ کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس نسل کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ماں باپ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ بہترین تعلیم دیں، بہترین اسکول میں داخل کریں، بہترین ڈگری دلوائیں، اچھی سے اچھی جگہ سے اچھے ملک سے جا کے تو تعلیم حاصل کی جائے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین کی ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ناظرہ قرآن جو ہے وہ پڑھا دیں، ان کو ہم نماز کی چند صورتیں اور دعائیں جو ہیں وہ یاد کروا دیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے جو ایک پیغمبر کا مقام ہوتا ہے۔ ہمیں قیامت تک کے لوگوں تک کے لیے ہم کو انذار کا کام کرنا ہے، ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصل میں ہمیں لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، جیسے قرآن پاک میں کہا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یقیناً وہ شخص جو ہے وہ کامیابی پا گیا کہ جس نے تزکیہ کیا اور اس نے نماز کو قائم کیا۔ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن سے ٹیون کرنا ہے، ان کو ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ اگر ہم ان کو اس قابل بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے خود یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، خود ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا، جیسے ہم بنیں گے ویسے ہی ہماری اللہ نے چاہا اولادیں بن جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے وہ کتنے پریشان تھے کہ وہ دعا کر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا ہم کو بتائی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی سورہ فرقان میں جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے ہمیں محبت عطا فرما اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو متقی اور پرہیزگاروں کے امام آپ تب بنیں گے جب آپ خود متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اس کے بعد آپ کو یہ قرآن صرف لوگوں تک بتانا ہے۔ میں اپنی آخری بات اس روایت پہ آپ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت کا طریقہ کار کیا تھا۔ ایک دفعہ تمام جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پیکج دیتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کے سسر کو چنا۔ اس وقت ابو سفیان جو تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے جب ان کو چنا، ان کے سسر کو، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک پیکج انٹروڈیوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکے کی سرداری دے سکتے ہیں، آپ کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے ہم اس سے شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو اگر معاذ اللہ اگر کوئی عارضہ ہے تو ہم اس کا علاج آپ کو کرا دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو اگر کوئی اور صورت حال ہے تو ہم اس کا حل کر لیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تمام باتوں کو سنتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، صرف سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ جب، کیونکہ یہ زبان جس زبان میں نازل ہوا قرآن، وہ انہی زبان کو وہ سمجھتے تھے، عرب، اور جب انہوں نے اس قرآن کو پڑھا اور وہ سننے لگے تو ان کا چہرہ رنگ بدل گیا، رنگت ان کی بدل گئی، اور دور سے کھڑے ہوئے تمام سرداروں نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کا جادو ان پر بھی چل گیا، معاذ اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان آیات کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ ابو سفیان کے جو سسر ہیں انہوں نے کہا کہ بس بس، میری قوم جو ہے وہ اس سے زیادہ کوئی اور بوجھ نہیں برداشت کر سکتی، تمہارا جو کلام ہے یہ واقعی کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی آسمان کا جو مالک ہے، اس کائنات کا جو مالک ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ تو میں آپ کو بھی یہی دعوت دوں گا کہ اس رب کے کلام کو ہم نے صرف اور صرف اپنی دعوت کا ذریعہ بنانا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہے جتنی دفعہ
اپنی اولادوں کو، اپنے ارد گرد ماحول کے لوگوں کو ہم دعوت اور تعلیم دینے کی کوشش کرتے رہیں کہ بیٹا یہ کرو، یا کسی دوست کو کوئی بات کہہ دیں، وہ ہمارے منہ کی بات ہوگی۔ ہم اپنی قوم کو اگر دیکھتے ہیں، یقیناً ہماری قوم میں بہت ساری ایسی دینی جماعتیں ہیں جو مختلف انداز میں دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اثر ہماری اس قوم میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کہیں پر بھی دعوت کے لیے قرآن کو جو ہے وہ نہیں استعمال کر رہے، بلکہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہم ہمارے علماء کے میں نے کئی ایسے الفاظ سنے ہیں کہ وہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ علماء کے بغیر پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ یقیناً قرآن پاک کو کسی عالم کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے جیسے میں نے آپ کو اسلام 360 کا ریفرنس دیا، اس میں تمام علماء کی تفاسیر موجود ہیں، اور آپ ان تفاسیر سے فائدہ اٹھا کر اردو پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ یقیناً کسی عالم کی رہنمائی میں ہی اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو میں جسٹ یہ دعوت دوں گا کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ جو ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ سرچ ہسٹری میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ اس کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں، کیونکہ آگے بہت طویل اور ایک لمبا سفر ہے۔ ہماری جتنی بھی نئی ویڈیوز ہوں گی وہ ہم اپلوڈ کریں گے، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور تندرستی دے، اور مجھے توفیق دے کہ یہ میں پورا کا پورا کلام قرآن پاک جو ہے یہ اپنے اس چینل پہ میں اپلوڈ کر لوں۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس قرآن پاک کو جس انداز میں میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا، ایسے آپ کو اس طرح سے اس سے پہلے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے، کوئی آپ کو ایسا تمام کہ جس میں ہم ایک بچہ جیسے لینگویج سیکھتا ہے، ہم اس طریقے سے آپ کو میں اس کے تعارف میں بتا چکا ہوں کہ ہماری پاس جو ہمارا پیٹرن ہوگا، اس پیٹرن میں ہم نے پہلے ہم جو ہے لفظ با لفظ ترجمہ جو ہے اس کی میننگز کو سیکھیں گے، پھر ہم اپنی لینگویج میں دیکھیں گے کہ وہ لفظ کہاں استعمال ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایک اور نصب سے ہم اس کے میننگز کو میں دیکھیں گے کہ اس کے میننگز کیا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ اس بات پر آ جائیں گے کہ میں آپ کے سامنے بغیر ترجمے کا قرآن پڑھوں گا، اور ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن کروں گا، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ سنیں گے، جس میں آپ نے عربی کے اوپر صرف غور کرنا ہے، سامنے اس کے ترجمہ بھی موجود ہوگا، لیکن آپ نے صرف اس صورت میں اس پہ نظر ڈالنی ہے اگر آپ کو کسی ورڈ کا میننگ جو ہے وہ نہ پڑے۔ میں آپ کو جیسے اپنے انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 80,000 الفاظ ہیں، اور یہ 80,000 الفاظ جو ہیں یہ بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 2,000 الفاظ ہیں، جو یہ سارے 80,000 الگ لفظ نہیں ہیں۔ ان 2,000 الفاظ میں سے بھی 800 الفاظ جو ہیں ہماری اردو میں شامل ہیں۔ ہم نے صرف 1200 الفاظ کے معنی سیکھنے ہیں، اور ہم اگر یہ معنی سیکھ لیتے ہیں یہی بار بار جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو جب سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یقیناً کوئی خطا کوئی غلطی ہو جائے اس کام میں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور ہماری خطاؤں کو درگزر کر دینا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آپ آسانیاں فرما۔ اور جو دعا میں نے آپ کو کہا ہی تھی کہ وہ دعا یقیناً میں کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہماری دعا ہے کہ اس دعا کو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے یاد بھی کر لینا کہ اللہم انی عبدک ابن اماتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوک بکل اسم هو لک سمیت بنفسک وانزلتہ فی کتابک او علمت احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجل القرآن عظیم ربی القلب و نور صدری و جلائی حزنی و ذہب ہمی و غمی۔ اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ حق ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا ہے، جس سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا تو نے اپنے پاس اپنے خزانہ غیب میں سے اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار،
میرے سینے کا نور اور میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بناتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ حافظ۔